नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन किराम, जुमातुल मुबारक की और रमज़ानुल मुबारक के जुमातुल विदा की ये इंतहाई पाकीज़ा नशिस्त हैं जिसमें हम बतौफ़ीक़ इलाही हाज़िर और जमा हैं। बदस्तूर मुआशरती हालात की बिना पर मसाजिद में इंतहाई कम इज्तिमात का एहतमाम किया जा रहा है और इसी तरह गुफ्तगू का दौरानिया भी बहुत कम रखा जाता है। सो लगभग यही 20 मिनट की गुफ्तगू है, मगर इस जुमातुल विदा के मौका पर एक दो बहुत अहम चीज़ें आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहता हूँ। बुनियादी थीम एक ही है, उन कलिमात कुरानी से और कलिमात मुक़द्दसा से डिराइव्ड जो हमने उन्वान गुफ्तगू के तौर पर तिलावत किए हैं, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, तुम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर इसको सादा जुमला अर्ज़ करूं तो माना ये होगा कि ए इस अज़ीम फ़िक्र व नज़रिए और अक़ीदे कि तुमने वाकई किसी ऐसे अक़ीदे को, नज़रिए को कबूल किया है जो बहुत मुनफ़रद है, जो बहुत यगाना है, अछूता है और इंसानी ज़िंदगी के लिए वो कामयाबी की ज़मानत फ़राहम करने वाला है। ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि वो अक़ीदा और वो नज़रिया अमलन तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरों को, अहले मुआशरा को दिखाई न दे। हमारा प्रॉब्लम बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा वो ये है कि हम जिस दीन को, जिस अक़ीदे को, जिस नज़रिए को हमने कबूल किया है, और सिर्फ़ कबूल नहीं किया, हम में से हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि हम उसे पूरी दुनिया में फैला दें। वो खा मिंबर पर बैठा हुआ कोई 4 लफ्ज़ जानने वाला शख्स है या कोई बिल्कुल सादा अनपढ़ है, मगर अपने अक़ीदे, अपने दीन के साथ मोहब्बत की बिना पर हर शख्स ये चाहता है कि ये दीन पूरी दुनिया में फैल जाए। उसके लिए दुआएं की जाती हैं, उसके लिए नवाफिल पढ़े जाते हैं, उसके लिए और इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। मगर बहुत अजीब बात ये है, बहुत अजीब बात ये है कि हम जिस अक़ीदे और नज़रिए को पूरी दुनिया में फैलाना और पूरी दुनिया पर जिसका झंडा सरबुलंद कर, उस दीन को अपना कर अपने 5-6 फुट के वजूद और छोटे से एक घर में नाफिज नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम यह है कि हम इस दीन को फैलाना चाहते हैं मगर अपनाने को तैयार नहीं हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, ओन नहीं करते। उस बिना पर हमारी ज़िंदगी तमाम दुनिया के लिए वो दो अमली, दो रंगी, और उसे अगर दीनी इस्तिलाह में कहा जाए तो मुनाफ़क़त की आइनादार दिखाई देती है। हम दूसरों से कहते हैं कि इस्लाम बेईमानी से रोकता है, हम नहीं रोकते। हम दूसरों से कहते हैं कि इस्लाम इल्म की का तकाज़ा करता है, हम इल्म हासिल करने के लिए कभी भी विलिंग नहीं होते। जितना कुछ हमें इल्म हमारे पास आता है वो उस निज़ाम तालीम के अंदर दाखिल हो जाने के बाद जबरी मुशक्क़त के ज़रिए हमें सिखाया जाता है। इसका अंदाज़ा आप इससे कर लें। अब मुमकिन है इस पर बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय हो, मगर एक बड़ी बुनियादी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम दीन से मोहब्बत भी करते हैं, अल्लाह रसूल के साथ भी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को हर शय, हर नेमत बेहिसाब अता की। फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता कर दी। कौसर का माना है कसरतों की कसरत, कसीरों का कसीर, ये अता कर दिया। और फिर फरमाया व अम्मस्साइला फला तनहर, हबीब चूँकि हमने आपको इतना कुछ दे दिया, अपनी सारी नेमतें जो मखलूक में बांटनी थी वो सारी आपकी झोली में अता कर दी हैं।
آپ کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ اب آپ کے پاس کوئی سائل آئے اور کسی نوعیت کا سوال لے کر آئے، کوئی طلب لے کر آئے، کوئی ڈیمانڈ لے کر آئے، حبیب آپ کسی سائل کو جھڑکنے نہیں، کسی کو انکار نہیں کریں، کسی کو واپس نہ بھیجیں، کسی کو اپنے دروازے سے دھتکاریں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا وہ کرے کہ جس کے پاس نہ ہو یا تھوڑا ہو جانے کا امکان ہو۔ ہم نے کائنات کی جملہ مخلوقات اور ان کی جتنی ضروریات تھی، مخلوقات کو بعد میں پیدا کیا ہے، ان کی ضروریات کا سامان جو آپ کے ذریعے سے ہم نے انہیں دینا تھا وہ پہلے آپ کی جھولی میں ڈال دیا، اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی تھوڑ نہیں ہے۔ سو آپ کسی کو انکار نہ کریں۔ کوئی دنیا مانگنے آئے آپ اسے دنیا دے دیں۔ لوگ آئے آپ کے پاس، کسی نے کہا، بلکہ مانگنے کا انداز اور طریقہ بھی ایسا کہ جسے دیکھ کر سن کر دینا تو دور کی بات ہے، کوئی سامنے کھڑا نہ ہونے دے۔ ایک اعرابی بدو آیا اور آ کر آقا علیہ السلام کی چادر مبارک کو اس طرح پکڑ لیا، اس نے، یہ جو چادر ہوتی ہے اس کو پکڑ لیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں ضرورت مند ہوں، یہ 2 اونٹ ہیں، ان کو سامان سے بھر دو، یہ جو آپ کا سامان ہے۔ اب جملے سنے، جملے اس نے آقا علیہ السلام سے کہا ہے، یہ جو مال آپ کے پاس ہے یہ آپ کا نہیں ہے، نہ آپ کے والد کا ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ جیسے کسی کو کہتے ہیں یہ تمہارا نہیں ہے، تیرے باپ کا بھی نہیں ہے، یوں کہا۔ صحابہ اکرام کو غصہ آیا، آقا فرمایا ٹھہرو۔ حضور اس کی بات سن کر آقا نے تبسم کا رد عمل دیا ہے، سمائل دی ہے، مسکراہٹ دی ہے۔ فرمایا ضرورت مند ہے، پتہ نہیں بیچارہ کتنا پریشان ہے، اور فرمایا بھر دو اس کے 2 اونٹ بھر دو۔ اچھی طرح سے بھر دیے، اور فرمایا تم نے درست کہا، نہ یہ میرا ہے نہ میرے باپ کا ہے، یہ میرے رب کا ہے، یہ میرے رب کا ہے جو مجھے دیا ہے۔ تو یہ سارا، تو اسی طرح کوئی شخص آیا اور اس نے آقا علیہ السلام سے اس وقت بات کی جب آقا علیہ السلام کے پاس ایک ریوڑ تھا بکریوں کا بہت بڑا، اور وہ ایک گھاٹی تھی 2 پہاڑوں کے درمیان جس میں وہ چرایا جا رہا تھا۔ تو اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایسے جیسے ہوتا ہے کسی کے ساتھ، کسی کو بڑے دعوے کے ساتھ، جو آپ اپنی پنجابی میں لفظ استعمال کرتے ہیں، زور کے ساتھ، اپنے حق کے طور پر اس نے کہا، یہ آپ کے پاس اتنا مال ہے، مجھے بھی دے دیں کچھ، میں ضرورت مند ہوں۔ آقا نے فرمایا کتنا چاہیے؟ اس نے کہا یہ جو بکریاں ہیں یہ مجھے دے دیں، جو جانور ہیں۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ، ساری لے جاؤ۔ 2 پہاڑوں کے درمیان وہ پوری وادی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ۔ وہ لے کر چلا اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، واقعی دے دیا، کہیں واپس نہ بلا لیں، لے نہ لیں۔ وہ جس کو دیا وہ تردد میں ہے کہ کہیں بلا کے لے نہ لیں۔ جس نے اتنا کچھ دیا ہے وہ بے نیازی کے ساتھ چل پڑا ہے، وہ دے کر جا رہا ہے، لینے والا کھڑا ہے پریشان ہے، واقعی دے دیا، سارا ہی لے جاؤں۔ جب لے کر ہانک کر چلا گیا اور اپنے قبیلے میں پہنچا تو اپنے قبیلے میں جا کر وہ لوگوں کو دور سے پکار کر کہہ رہا ہے، لوگوں اٹھو اور یاد رکھ لیں، یہ جن کو دیا جا رہا ہے یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ ابھی ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اپنے قبیلے میں جا کر کہتا ہے، لوگوں اٹھو، دوڑو، محمد کے پاس جاؤ، بھاگو، اپنی ضرورتیں۔ خدا کی قسم جب دیتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ پیچھے کچھ بچا ہے یا نہیں ہے، اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتے۔ اتنا کچھ اللہ نے عطا کیا، اتنا کچھ عطا کر کے اس نے حضور کو ہر ضرورت سے، حاجت سے بے نیاز کر کے پھر ایک شے کی تعلیم دی۔ فرمایا حبیب یہ مجھ سے مانگا کرو، یہ مانگا کرو، یہ اور مانگتے رہو۔ ہر چند کے اس میں بھی کمی نہیں تھی، مگر فرمایا اور مانگتے رہا کرو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کل رب زدنی علما، آپ یہ دعا کرتے رہا کرے، مولا میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کی تعلیم دی امت کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ آپ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک علم حاصل کرو۔ فرمایا، میں ایک حدیث صرف اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، یہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ آقا کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا، جن میں ایک عابد تھا، عابد عبادت گزار تھا، تسبیح، نفل، تہجد، سارا کچھ، اور دوسرا عالم تھا۔ ان 2 آدمیوں کا تذکرہ ہوا۔ آقا علیہ السلام انہوں نے فرمایا عابد پر، عبادت گزار پر، عالم کی، علم والے کی فضیلت اسی طرح ہے
جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا پر ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، جیسے میری فضیلت تم پر ہے، اس طرح ایک عالم کی فضیلت عابد پر ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے، عبادت گزاری کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اس پر عالم کی فضیلت یوں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، تمام زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں بھی سمندروں، دریاؤں اور تالابوں میں اس شخص کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جو لوگوں کی بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، یعنی انہیں علم سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے۔ اب اس علم سے ہمارا کتنا شغف ہے، کتنا شغف ہماری زندگی میں۔ ہر شخص جائزہ لے، ہر شخص جائزہ لے، کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، شاید زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم ایک کتاب لینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو ماہانہ 2 مہینے 3 مہینے بعد گھر میں کوئی کتاب لاتے ہوں، کوئی اچھی کتاب، تاکہ گھر کے اندر مطالعے کا کلچر ڈیولپ ہو، علم کا شعور، علم کا شغف پیدا ہو، بچے اور اولاد دیکھیں تو ان کا علم کے ساتھ کنیکشن جڑے، وہ علم سیکھنے کی طرف مائل ہوں۔ ہماری ساری جد و جہد اس پر ہوتی ہے، ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی سہولت دے دیں۔ فلاں کے بچے کے پاس سائیکل ہے، میرے کے پاس نہیں ہے، کہیں میرا بچہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائے، سائیکل لے دی۔ انہوں نے بائک لے دیا، اب اوکھے سوکھے ہو کے بائک لے دی۔ انہوں نے گاڑی لے دی، اب ذرا وقتی طور پر جھٹکا لگا، پھر کہا چلو دیکھتے ہیں، اوکھے سوکھے چلو 2-4 سال بعد لے دی۔ کہاں تک جائیں گے آپ، کہاں تک جائیں گے؟ یہ آپ کسی لنک روڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو یہاں دن میں کروڑوں روپے مالیت کی 100 گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اب کہاں تک جائیں گے، کہاں تک فائٹ کریں گے؟ آپ بچوں کو چیزیں، سہولتیں دے کر ان کے اندر سے احساس کمتری کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ ان کی تربیت ایسی کریں، ان کے اندر وہ خود اعتمادی پیدا کریں، ان کے اندر وہ جرت کردار پیدا کریں، ان کے اندر وہ عزت نفس پیدا کریں، ان کے اندر وہ غیرت دینی پیدا کرے کہ ایسی ایک کیا کروڑوں چیزیں دیکھ کے نہ ان کا دل مائل ہو، نہ احساس کمتری کا شکار ہو۔ دنیا میں آج تک اگر زندہ رکھا ہے لوگوں کو، علم نے رکھا ہے، دولت نے نہیں رکھا ہے، دولت نے نہیں رکھا ہے، مال دنیا نے نہیں رکھا ہے۔ انبیاء کی وراثت آقا علیہ السلام نے علم کو قرار دیا ہے، مال و دولت کو نہیں قرار دیا ہے۔ مال و دولت کوئی بری شے نہیں ہے، کوئی دین کے منافی شے نہیں ہے، وہ کانسیپٹ بھی کوئی اچھا نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں امیر ہونا، دولت مند ہونا، صاحب ثروت ہونا شاید یہ کوئی دین کے منافی ہے، نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے ان شرائط، ان تقاضوں، ان لیمیٹیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مطابق دولت حاصل کی ہو، آپ بل گیٹ سے 100 گنا زیادہ دولت کے مالک بن جائیں، اسلام کو اس سے ایشو نہیں ہے، اس سے ایشو نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی کما لیں، حلال کمایا ہوا ہو، پاکیزہ کمایا ہوا ہو، پھر کمانے کے لیے بھی اس کی شرائط ہیں، پھر جب آ جائے تو اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی شرائط ہیں، خرچ کرنے کی بھی۔ آپ ان حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے جتنا مرضی کمائیں اور جتنا مرضی آپ لے لیں، وہ سارا آپ کا حق ہے، کوئی آپ کو اس سے دین منع نہیں کرتا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ تھے کہ جن کے پاس آج کے دور میں اربوں نہیں کھربوں پاؤنڈز کی مالیتیں تھیں، مگر حال یہ تھا کسی شخص کو شہد کی ضرورت تھی، اس نے بازار میں شہد کا پتہ کیا، نہیں ملا، کسی نے کہا وہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اس میں شہد آ رہا ہے، تم جاؤ اس سے پتہ کر لو ان سے۔ وہ چلا گیا، اس نے جا کر کہا کہ مجھے شہد چاہیے، تھوڑا سا شہد چاہیے، بیمار ہوں، لینا ہے۔ تو وہ جو قافلے کا اونر تھا، مالک تھا، اس نے اپنے غلام سے، ملازم سے کہا شہد کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں اونٹ پر ہے۔ اس نے کہا ایک مٹکا اسے دے دو، ایک مٹکا۔ اب وہ غلام جو ملازم پیش ہوتے ہیں، ساتھ جو لوگوں کے ساتھ خدمتگار جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ چاہیں تو بسا اوقات اپنے اونر یا اپنے ماسٹر یا جس کے پاس ملازمت کرتے ہیں اس کو درست مشورہ دے کر
اس کی بھی آخرت संवार دیں, اپنی بھی संवार لیں, یا غلط مشورہ دے کر اپنی اور اس کی دونوں کی بگاڑ لیں. بادشاہوں کے, حکمرانوں کے جو مشیر ہوتے ہیں, جو ان کے پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں, یہ ان کو کبھی ڈبو دیتے ہیں, کبھی ان کو پار لگا دیتے ہیں. کم کم کوئی ایسا ہوتا ہے جو خود اتنا صاحب بصیرت ہو, اتنا صاحب جرت ہو کہ غلط مشورہ دیا جائے تو اسے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ریجیکٹ کر دے اور کہے نہیں میں اپنی مرضی سے کروں گا. کم کم ہوتا ہے, ورنہ جن کے ساتھ یہ گینگ ہوتے ہیں, یہ ٹیم ورک ہوتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, ان کے مشورے کو انہوں نے ماننا ہوتا ہے, ان کی بات کو انہوں نے اپلائی کروانا ہوتا ہے, تو مفادات کا ایک باہمی ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تعلق ہوتا ہے. تو جو ملازم تھا غلام, اس نے کہا حضور یہ دو مٹکے ہیں بڑے, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف کوہان کے لٹکا ہوا ہے, ایک اتاروں گا دوسرا رہ نہیں سکتا, وہ گر جائے گا, وہ پھر اونٹ چل نہیں سکتا, اس کو نہیں چلایا جا سکتا. اس کا معنی یہ ہے اس نے اتنا سا مانگا ہے, پاؤ بھر مانگا ہے, اسے آپ 2 من کا مٹکا دے رہے ہیں. اس نے کہا دونوں مٹکے دے دو. اگر ایک مٹکا اتار کر اونٹ چل نہیں سکتا اور اس پر لوڈ نہیں رکھا جا سکتا, ایک سائیڈ پہ مٹکے کو دونوں دے دو. وہ پریشان ہو گیا, اس نے کہا حضور یہ 2 مٹکے کیسے اٹھائے گا؟ کہا اونٹ بھی ساتھ دے دو, اونٹ بھی دے دو. اس نے فوراً دے دیا, اونٹ کی مہار تھمائی, کہا لے جاؤ. وہ مالک نے پوچھا, میں نے کہا 1 مٹکا دے دو تم نے کوئی عذر لگایا, میں نے کہا 2 مٹکے دے دو تم نے عذر لگایا, میں نے کہا اونٹ سمیت دے دو تم نے فوراً دے دیا, اب کوئی عذر کی بات نہیں کی. اس نے کہا مجھے ڈر لگ گیا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پتہ نہیں اسے اونٹ چلانا لے جانا آتا ہے, یعنی تم کو آپ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ بطور غلام تم بھی اس کے ساتھ جاؤ, آج سے اسی کے غلام ہو, کہیں مجھے بھی ساتھ نہ بخش دیں, مجھے بھی بطور ٹپ نہ دے دیں. تو یہ سارا یہ کون کرے گا؟ جس کے پاس ہوگا. سو مال و دولت کا ہونا وہ معیوب نہیں ہے دین میں, اس کے کمانے سے لے کر لگانے تک کے بہت سارے طور طریقے ہیں جو اپنانے ہوں گے. مگر اللہ رب العزت نے حضور اپنے حبیب سے فرمایا, حبیب رب زدنی علما, آپ یہ دعا کیا کریں. ہم میں سے کتنے ہیں جو کبھی اس نیت سے گھر کتاب لے کر جاتے ہوں جو بچوں کی سلیبس کی ضرورت نہ ہو, جو آپ کی مجبوری اور ضرورت نہ ہو. آپ کی مجبوری اور ضرورت ہو, آپ کی مجبوری, آپ لائسنس بنوانے جائیں ڈرائیونگ اور وہ کہیں کہ پہلے وہ آپ وہاں سے بک خریدیں اتنے پیسے دیں, تو وہ 150 صفحوں کی کتاب آپ 1500 روپے میں بھی خرید لیں گے, کیونکہ اس وقت آپ پھنسے ہوئے ہیں, مجبوری ہے, ضرورت ہے, وہ جو ٹریفک بائی لاز اور ٹریفک سائنس پر مشتمل ہے. لیکن ہم اپنے علم کو بڑھانے کے لیے روزمرہ زندگی میں کتنا عرصہ بیت جاتا ہے, کبھی کتاب خریدی. یہ عید وغیرہ کا مواقع آئے, بچوں کو اچھے کپڑے لے کر دیتے ہیں, دینے چاہیے, شوز لے کر دیتے ہیں, دینے چاہیے, ان کو اور بہت سارے تحائف لے کر دیتے ہیں, دینے چاہیے, کوئی ممانعت نہیں ہے. کتنے گھر ہیں جہاں کبھی ہم نے بچوں کو ایسے مواقع پر کوئی اچھی کتاب دی ہو کہ بیٹے یہ پڑھو, تاکہ ان کا علم کے ساتھ, علم کا کلچر ڈیولپ ہو, علم کے ساتھ شغف جڑے. یہ ہمارے پورے معاشرے میں ناپید ہے یہ چیز. ہمارے ایک اسکالر کوئی تھے, وہ ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے, پاکستانی ایک اسکالر ہیں, اس سے مراد ہمارے منہاج القرآن کے نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی ایک خاتون بیٹھ گئی, کہیں امریکہ وغیرہ کی طرف سفر کر رہے تھے, تو ان کے وہ یونیورسٹی میں ٹیچر تھیں ہسٹری کی اور بڑا نالج تھا. تو اس نے جب دیکھا پاکستان سے تو وہ تھوڑی خوش ہوئی, کہتی ہے کہ مجھے پاکستان کے ساتھ ایک جو ہے وہ ہے رغبت ہے. تو ان باتوں میں اس نے کہا کہ آپ نے کس کس کو پڑھا ہے اور آپ کس سے متاثر ہوئے, کیا چیزیں جنہوں نے آپ کو انسپائر کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے انسپائر کیا ہے وہ پوپ گریگوری اول 950 عیسوی میں کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس نے 7 خوفناک گناہوں کی ایک لسٹ جاری کی تھی. تو وہ بڑی زبردست چیز ہے. وہ 7 گناہ کیا تھے ہم اس پر اس وقت گفتگو نہیں کریں گے. پہلی شے تھی ہوس. اب یہ نان مسلم ہے, یورپ کا بادشاہ ہے, اس کا ایک مفکر اور فلسفی ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ 7 گناہ ایسے ہیں معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. پہلا گناہ ہے ہوس, دوسرا گناہ ہے بسیار خوری, بہت زیادہ کھانا, تیسرا گناہ ہے لالچ. اب یہ ہوس اور لالچ الگ الگ شے ہیں دونوں, وضاحت کسی وقت پھر کریں گے. کاہلی, سستی, غفلت, یہ شدید غصہ, حسد اور تکبر, یہ 7 گناہ ہیں جو معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس نے کہا پاکستان میں رہتے ہیں, انڈیا وغیرہ کوئی ادھر کے بھی, اس نے کہا ہاں. پھر ان سے متاثر ہو کر 1925 میں گاندھی نے 7 سماجی گناہوں کی فہرست جاری کی. وہ یہ تھی
کہ اصولوں کے بغیر سیاست گناہ ہے، کام کے بغیر دولت گناہ ہے۔ اگر آپ کو مفت کی مل رہی ہے، کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کے، اور کام کیے بغیر دولت کما رہے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ ضمیر کے بغیر خوشی گناہ ہے، کردار کے بغیر علم گناہ ہے، اخلاقیات کے بغیر تجارت گناہ ہے، انسانیت کے بغیر سائنس گناہ ہے، اور قربانی کے بغیر عبادت گناہ ہے۔ وقت ہوتا ہے یہ ایک ایک جملہ ایسا ہے جس پر گفتگو ہو سکتی ہے تعدیر، مگر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھی بات، تو آپ کے ملک کے بانی گزرے قائد اعظم، کوئی ان کا بھی آپ مجھے کوئی قول، کوئی ان کا فرمودات سنائے۔ اس نے کہا، میں نے کہا کہ قائد اعظم بنیادی طور پر پریکٹیکل انسان تھے، پریکٹیکل۔ یہ لوگ ہیں فلسفی، یہ مفکر ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو تعلیم دیتے یا کہہ لیں کہ ان کو کچھ اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ قائد اعظم پریکٹیکل انسان تھے۔ مثلا انہوں نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے ساری زندگی کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، انہوں نے سیاست میں بھی آ کر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی، 100 چیزیں اس طرح کی بیان کی۔ اس نے کہا اب ایک اور سوال پوچھوں، آپ خفا تو نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ جو قائد اعظم کے یہ اصولوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان میں سے آپ کے اندر کتنے ہیں؟ آپ نے کتنے اپنائے؟ وہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، ایسے ایسے سر مارے۔ اس نے کہا آپ کی قوم نے ان میں سے کتنے اپنائے؟ اور پھر وہ الفاظ کہے جن کے لیے میں نے آج کی گفتگو کی۔ اس نے کہا تمہارا مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ تم دو عملی، منافقت، ہائپوکریسی کے تم جو ہے مرض میں مبتلا ہو۔ تم بیان وہ کچھ کرتے ہو کہ جس سے دنیا جنت بنائی جا سکتی ہے، اور کرتے وہ کچھ ہو جس سے دنیا جہنم بنی ہوئی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو بوقت ضرورت بلا تکلف جھوٹ نہیں بول لیتے۔ ہم 2-2 4-4 10-10 ہزار روپے کے مفاد کے لیے قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی سچی گواہیاں دیتے ہیں۔ آج چلے جاؤ کسی عدالت میں اور وہاں دیکھو لوگ بغلوں میں قرآن دبائے پھر رہے ہیں، تھیلوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ کسی نے ٹوپی اوڑھی ہوئی ہے، کسی نے ٹوپی بھی اندر رکھی ہوئی ہے، وہ ریڈی میڈ ایک پورا ارینجمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں بھی کوئی گواہی دینے والا چاہیے، آپ کو وکیل تو وکیل اس کا منشی بتا دے گا، اور یہ باہر وہ جو کھڑا ہے اس کو بلا لاؤ، یہ گواہی دے دے گا۔ جہاں 500 ہزار روپے پر قرآن پر جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہوں، وہ قوم کہتی ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا یہ پرابلم کیوں ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے آیا، یہ ہمارے اوپر مصیبت کیوں آئی، ہماری زندگیوں میں برکت کیوں نہیں رہی، خوشی کیوں نہیں رہی۔ جہاں قرآن 2-2 ہزار روپے میں بکتا ہو، اس معاشرے میں کس خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ ہم دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں، پڑوسی کو حق دینے کو تیار نہیں۔ وہ پڑوسی خواہ مکان کا ہے جہاں آپ کی رہائش ہے، خواہ دکان کا ہے جہاں آپ کا بزنس ہے، خواہ روڈ پر جہاں آپ چلے جا رہے ہیں، ہر جگہ آپ کا نیبرہڈ ہے، آپ کا پڑوس ہے، آپ ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے پوری سڑکیں وہ کیپچر کی ہوئی ہیں، وہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کا حق مارا ہوا ہے جنہوں نے وہاں سے پیدل گزرنا تھا، جنہوں نے وہاں کھڑے ہونا تھا، جنہوں نے شاپنگ کے لیے آ کر کہیں گاڑی کھڑی کرنا تھی۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی طاقتور ہمیشہ ظالم ہوتا ہے، امیر ظالم ہوتا ہے، نہیں، غریب بھی ظالم ہوتے ہیں، کمزور بھی ظالم ہوتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں نکالیں گے، اس وقت تک کبھی حالات درست نہیں ہوں گے۔ اور ایک جملہ کہہ کر ختم کر رہا ہوں، آئندہ کسی جمعے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ قیادت اگر پیغمبرانہ بھی ہو، پیغمبروں کی قیادت ہو، پیغمبروں کی، اور قوم اس دعوت کو قبول کر کے اس قیادت کے بات کو تسلیم کرنے اپنانے کے لیے تیار نہ ہو، تو اللہ رب العزت پیغمبروں کو واپس بلا لیتا ہے، قوم کو ذلت و رسوائی کی دلدل اور صحرا میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ قرآنک تھیسز۔ گھر جائیں، اگر آپ کا ذوق ہو تو آپ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 26 تک مطالعہ کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر قوم بزدل ہو، قوم بے عمل ہو، قوم اس دعوت کو قبول کر کے عمل کی طرف راغب نہ ہو، تو پیغمبرانہ قیادت اس کو اللہ واپس بلا رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیغمبر ناکام ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ، یہ نہیں ہے، پیغمبر ناکام نہیں ہوتے، مگر یہ دو
سے امامت، قیادت، سیادت اس کے کچھ پیمانے ہیں، اور اس کے جواب میں جن کی طرف اسے مبعوث کیا جاتا ہے ان کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے فرمایا کہ اقرا، علم حاصل کرو، ہمیں رسول نے فرمایا علم حاصل کرو، ہم نے وہ ساری بات اٹھا کے کہیں اگر باہر ڈھیر پر نہیں پھینکی تو کم از کم اندر سٹور میں پھینکی ہوئی ہے۔ اس پر غور کر لیں۔ آج کی نشست کا پیغام یہی ہے، آج کی نشست کا درد اور دکھ بھری بات یہی ہے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو آقا کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک علم حاصل کرو، اور وہ علم حاصل کرنا اللہ رسول کے حکم کی تعمیل میں ہو، اپنی ضرورت کے لیے نہ ہو۔ اس کو دیکھیں، اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں وہ خوشگوار تبدیلیاں لائے کہ جس سے اس کی رضا، اس کا قرب اور دنیا میں کامیابی نصیب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔